बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वो 22 साल की हो गई थी लेकिन समझदार ना थी, बिल्कुल सादा सी थी। माँ 2 साल से रोटी बनाना सिखा रही थी, लेकिन मजाल है कि रोटी गोल बना सकती हो। खाना बनाना भी ना आता था, वो सोचती ही नहीं थी। माँ मारे डांटे कोई परवाह नहीं, कुछ लम्हे उदास रहती, फिर वही हाल, जा बैठती टीवी के सामने। नाम तो उसका रानी था, लेकिन सब जल्ली कहा करते थे। 8वीं क्लास के बाद बस स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पढ़ाई में कहाँ दिल लगता था। सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब उसे जल्ली कहा करते, इसके काम थे ही ऐसे। 22 साल की नौजवान लड़की, लेकिन बिल्कुल सादा रूह। कोई समझ नहीं कौन अपना है कौन बगाना है, किसके सामने क्या बात करनी है। जब फेवरेट ड्रामे में हीरो हीरोइन नाराज़ हो जाते तो रोने लगती। माँ डांटती, बहुत तंग हूँ मैं तुमसे। जल्ली जैसी भी थी, लेकिन एक बात तो थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो नमाज ना छोड़ती। नमाज की पाबंद, लेकिन अकल की कच्ची थी। 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। एक भाई था, छोटा था। माँ चाहती थी जल्ली की कहीं शादी करवा दूँ, लेकिन जल्ली को कोई पसंद करता ना था। आजकल ज़माने में हर कोई मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की पसंद करता है। भला क्यों कोई जल्ली को पसंद करता। कभी माँ से डांट पड़ती तो अकेली बैठी बातें करने लगती। मैं छोड़ जाऊंगी इनको, देखना मैंने रहना ही नहीं है। इनके घर इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, फिर इतनी बेइज्जती करती हैं। अम्मी और अब्बू मुझसे बात ही नहीं करते। पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। जल्ली की एक दोस्त थी, अमरीन। मोहल्ले की लड़की, बहुत तेज़ थी। वो जल्ली की सहेली थी। अमरीन शादीशुदा थी, यूँ कह ले हमसाये की बहू थी। जब माँ से नाराज़ हो जाती तो अमरीन के पास चली जाती, इसको बताती, जाकर देख मैंने खाना भी बनाया, फिर सारे बर्तन वॉश किए। अम्मी कहती कपड़े भी धो लो, लेकिन मैंने ड्रामा देखना था। मेरा ड्रामा देखने का टाइम था, मैंने इनकार कर दिया कपड़े धोने से। फिर अम्मी ने जूते से मारा, कहती हैं तुम मर जाओ, अच्छा है, बहुत सताती हो। अमरीन बताओ भला मैं सताती हूँ। अमरीन मुस्कुराने लगती, नहीं जल्ली, माँ तो तुमसे ऐਵੇਂ ही कहती है। ईद के दिन थे, बहनें और इनके शोहर आए हुए थे। जल्ली बहुत शर्माती थी, शर्म मारे बहनोई के सामने ही नहीं जाती थी। जल्ली समझदार तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरत थी। बड़ी बहन का शोहर, वो कहीं बेशर्म इंसान था। वो जल्ली पे गंदी निगाह रखता था, बातों बातों में जल्ली को करीब लाना चाहता था, लेकिन जल्ली डर जाती थी। वो कांपते होठों से कहती थी, भाई आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं। बहनोई कमीना इंसान था, मर्द था हवस का कुत्ता, सुकून कहाँ करने देता था। एक रात वो जल्ली के साथ हद से गुजरने लगा। जल्ली बहुत डर गई, वो रोने लगी। बहनोई डर गया, वो जल्ली को छोड़कर बाहर चला गया। दबी आवाज़, मैम सारी रात रोती रही। सुबह हुई, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन बहनोई ने जल्ली की बहन यानी अपनी बीवी को बताया, यार तुम्हारी बहन जल्ली मेरी बहन की तरह है, रात को मेरे पास आई थी, इसको कुछ समझाओ। बहन को बहुत गुस्सा आया, पहले कहने लगी, नहीं मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन औरत तो फिर औरत होती है ना। शौहर पे भी यकीन था। जल्ली किचन में खाना बना रही थी, अम्मी के साथ के बड़ी बहन गुस्से में गई, जल्ली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। माँ गुस्से से बोली, तुम पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो इसे। बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना जल्ली के सर में दे मारा, सर से खून बहने लगा। ये पागल बनती फिरती है ना, पूछो अम्मा इससे, इसने क्या जलील हरकत की है। माँ घबरा गई, बेटी क्या किया अब इस कमबख्त ने। बहन गुस्से से बोली, मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। माँ ने कानों को हाथ लगाया, बेटी चुप कर जा,
یہ بات یہیں دفن کر دے، تیرے باپ کو پتہ چلا تو وہ جان سے مار دے گا اسے۔ جلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ بہنوئی نے ایسا کیوں کیا؟ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اماں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو بھائی میرے پاس آئے تھے رات کو۔ عید کے دن گزر گئے، سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جلی کو سکون آیا، شکر اللہ کا چلے گئے۔ امرین کے پاس گئی، امرین نے پوچھا عید پہ نہیں آئی تھی تم ہمارے گھر میں، تمہارے لیے چاٹ بنائی تھی۔ جلی پہلے سب کچھ بتانے لگی، پھر چپ ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے بولی، وہ نا میرے بھانجے بہن سب آئے ہوئے تھے نا، تو میں گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ امرین مسکرائی، اچھا ٹھیک ہے۔ امرین نے آواز دی، جلی میرے کپڑے ہی دھو جانا، دوست ہے نا تو میری ساری فیملی کے کوئی 20 سوٹ امرین نے جلی سے دلوائے۔ جلی بھی پاگل سی، بس جذبات میں آ کر مان لیتی تھی، سادہ سی روح تھی، ماں سے پھر ڈانٹ سنتی، کیوں ان کے کپڑے دھو رہی تھی۔ جلی مسکراتی، اماں وہ دوست ہے، میری بہن بنی ہوئی ہے، میری جلی کے لیے رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ ماں چاہتی تھی ہمارے جیتے جی یا تو یہ مر جائے یا کوئی بیاہ کر لے جائے، ورنہ ہمارے بعد کون خیال رکھے گا اس پاگل کا۔ ہر کسی کی بات مان لیتی۔ ماں جانتی تھی جلی نے بہنوئی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا، لیکن دوسری بیٹی کی خاطر جلی پہ غصہ کیا تھا۔ پھر ایک دن جلی کے ماں باپ بڑی بیٹی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جلی گھر میں اکیلی تھی، چھوٹا سا بھائی اسکول تھا۔ امرین شادی شدہ ہونے کے باوجود بد چلن تھی، اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ نے ملنے کی ضد کی۔ امرین نے دیکھا جلی کے ماں باپ گھر نہیں ہیں۔ بوائے فرینڈ کو جلی کے گھر بلوا لیا۔ جلی سے کہنے لگی، میرا کزن آ رہا ہے، تم کسی کو بتانا نہیں۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا۔ جلی ڈر رہی تھی، لیکن امرین جھوٹ بتا کر تسلیاں دے رہی تھی جلی کو۔ جب امرین کا بوائے فرینڈ جلی کے گھر داخل ہوا، امرین کمرے میں چلی گئی۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے امرین کے بوائے فرینڈ کو دیکھا، یہ کون لڑکے ہیں؟ بائک پیچھے کھڑی کی اور چپکے سے ان کے گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے گاؤں کے ایک دو معتبر لوگوں کو بتایا۔ جلی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امرین ڈر گئی۔ امرین نے جلدی سے کہا، لگتا ہے کوئی آ گیا ہے، میں سیڑھی چڑھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں، تم لوگ دیوار پھلانگ کر بھاگ جاؤ۔ امرین اپنے گھر بھاگ گئی۔ لڑکے بھاگنے لگے کہ گاؤں کے لڑکوں نے دیوار سے کود کر ان کو پکڑ لیا۔ جلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، یہ کیا ہوا ہے، امرین کیوں بھاگ گئی؟ محلے والوں نے جلی کو بھی پکڑ لیا اور لڑکوں کو بھی۔ لڑکے دوسرے گاؤں کے تھے، امیر زادے تھے۔ جلی کو گالی دینے لگے۔ گاؤں کے لوگ، عورتیں باتیں کرنے لگی، توبہ اللہ توبہ، ہم پاگل سمجھتے تھے اسے، اور دیکھو کیا گل کھلا رہی ہے، اسے تو پھانسی چڑھا دو۔ باپ گھر آیا، ماں حیران تھی، سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہوا؟ معلوم ہوا جلی کو ملنے لڑکے آئے تھے۔ باپ نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، ابا جان وہ تو امرین کے کزن ہے، لیکن اب وہاں کون سننے والا تھا؟ جلی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ لڑکے بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی امرین کا نام نہ لیا۔ امرین چھت پہ کھڑی محلے کی عورتوں کو کہہ رہی تھی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پہ، لڑکوں کو بھی کافی مارا تھا، لیکن امیر باپ کے اولاد تھے، ان کو چھڑوا کر لے گئے۔ جلی پہ پورا گاؤں تھوکنے لگا۔ باپ نے تیل پھینک کر جلانا چاہا، کچھ لوگوں نے سمجھایا، چھوڑ دو، قاتل نہ بنو۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ جلی نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، وہ سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سب بد چلن کہہ رہے تھے۔ امرین اپنے شوہر کو بتا رہی تھی، دیکھو جلی نے کیا کیا ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ جلی جائے نماز بچھایا نماز پڑھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، آج کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، بس اللہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ جی بہت مارا ہے ابا جان نے، امرین نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ باپ نے فیصلہ کیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یا تو اسے دارالمان چھوڑ آتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر نکالو۔
گھر سے جلی ایک کمرے میں بند زخموں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آیا۔ کسی نے بتایا 55 سال کا شخص، اس کے بچے جوان ہیں۔ سب بچے امریکہ ہوتے ہیں، اکیلا رہتا ہے۔ یہاں مارکیٹ کا مالک ہے، بڑا گھر ہے، وہ اکیلا گھر میں رہتا ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کوئی لڑکی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے، کھانا بنا کر دے سکے۔ باپ نے چھٹ سے ہاں کر دی۔ ہاں کریں، بات اور کروائیں رشتہ۔ جلی کو باپ کی عمر کے برابر شخص کے ساتھ بیاہ رہے تھے۔ جلی خاموش تھی۔ وہ شخص لاکھوں کی گاڑی میں آیا، جلی کو دیکھا، محسوس کیا جلی بہت معصوم اور سادہ سی ہے۔ بوڑھے شخص نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا بس سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ اب باتیں کر رہے تھے بوڑھے شخص کے بارے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر جلی سے جان چھڑوائی۔ جلی کے بوڑھے شوہر سے کہا آپ مار دیں، کاٹ دیں، کچھ بھی کریں، اب آپ کی ہے۔ جلی کا شوہر مسکرایا، جلی کا ہاتھ تھاما، ساتھ لے گیا۔ جلی نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں تیری جلی پاک دامن ہے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، تیرے دکھ میں کیا کروں، میں سب جانتی ہوں، بس مجبور ہوں۔ جلی نے ایک آخری بار گھر کو دیکھا، ودا ہو گئی۔ وہ بڑا گھر، دروازہ کھلا، شوہر نے پاس بٹھایا۔ آج کے بعد تم جلی نہیں، رانی ہے تمہارا جو اصلی نام ہے۔ جلی ہلکا سا مسکرائی، جلدی سے بولی آپ کے گھر ٹی وی ہے نا؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹی وی نہیں، بڑی ایل ڈی ہے۔ جلی بہت خوش ہوئی۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ جلی جو اب رانی تھی، جلدی سے اٹھی، دلہن والے کپڑے اتارے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ شوہر پیار سے دیکھ رہا تھا، کتنی معصوم سی ہے نا رانی۔ نماز پڑھ کر پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے بڑے پیار سے سمجھایا رانی یہ گھر تمہارا ہے، تم اب مالکن ہو اس گھر کی، یہ گھر تم کو سنبھالنا ہے، سمجھدار بننا ہے۔ رانی شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں جی، اب میں سمجھدار بن جاؤں گی۔ پہلی رات تھی، حقوق ادا ہوئے۔ شوہر چاہے بوڑھا تھا، اس نے رانی کو سچ کی رانی بنا لیا۔ رانی بہت خوش تھی، نئے کپڑے، بڑا گھر، کمرے میں اے سی لگا ہوا۔ رانی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شوہر سے رانی وقت کے ساتھ ساتھ بہت پیار کرنے لگی تھی۔ شوہر سے چاہے بوڑھا تھا، جیسا بھی تھا، ہم سفر تھا، آخر جیسے شوہر کہتا ہر بات مان جاتی۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا، ڈرائیور نہیں آیا تھا، 3 کاریں کھڑی تھی، لیکن چلاتا کون؟ وہ رات کافی مشکل گزری۔ شوہر نے رانی کا ہاتھ پکڑا، رانی کار چلانا سیکھ لو۔ رانی ڈرتے ہوئے بولی کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں چلانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر، جس کا نام صداقت تھا، رانی کو پیار سے کہنے لگا میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا بلا۔ رینٹ اب رانی ہی لیتی تھی، لاکھوں روپے مہینے کا رینٹ آتا تھا۔ بیٹا اسکول جانے لگا، رانی شوہر کا خیال رکھتی۔ شوہر کے پہلے بیٹے، انہوں نے باپ کا حال تک نہ پوچھا۔ سالوں گزر گئے اور پھر ایک دن شوہر ہاتھ چھڑا گیا۔ قیامت سا درد ملا، شوہر دنیا سے چلا گیا۔ رانی بہت روئی تھی۔ جلدی سے رانی بنانے والا ہم سفر چھوڑ گیا۔ وصیت کر گیا تھا، ساری پراپرٹی رانی کے نام کر گیا تھا۔ 50 دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، گھر، سب کچھ رانی کے لیے اپنی محبت چھوڑ گیا۔ بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا۔ رانی بہت اداس رہتی تھی، شوہر کی وفا یاد کر کر کے بہت روتی، قبر پہ جا کر ہر روز تلاوت کرتی، مغفرت کی دعا کرتی۔ بیٹے کا نام اسجاد تھا۔ اسجاد نے وکالت کی پڑھائی کی۔ رانی کی تربیت کا اثر تھا کہ اسجاد حیا والا لڑکا تھا، غریبوں کا ہمدرد۔ اسجاد اب جوان ہو چکا تھا، وکیل بن گیا تھا۔ رانی کھانا بنا رہی تھی، اسجاد پاس آیا۔ ماما، آپ کو کتنی بار کہا ہے ملازمہ کو کرنے دیا کریں کام۔ رانی مسکرائی، بیٹا بس کھانا ہی تو بناتی ہوں، ملازمہ باقی کرتی ہے نا سارا کام۔ رانی نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ اسجاد بیٹا، میرے کمرے کا اے سی خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ اسجاد کھانا کھاتے ہوئے بولا ماما اب نیو لگوا دوں گا، پہلے کتنی بار ٹھیک کروا دیا۔ آج رات آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ اور ماما وہ منشی چاچا کی بیٹی کی شادی ہے، آپ چلی جانا ان کے گھر۔ رانی مسکرائی، ہائے میرے
بچے سب کی کتنی فکر کرتا ہے۔ سجاد بھی ہر روز بابا کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ 25 سال گزر گئے تھے، ماں باپ سے دور ہوئے، کسی نے رانی کی خبر نہ لی تھی۔ سجاد کو اللہ نے کامیابی دی، وہ جج بن گیا تھا۔ رانی کی دعائیں اور بیٹے کی محبت رنگ لائی تھی۔ رانی کو بہت بار پوچھا تھا سجاد نے، ماما میرے نانا نانی نہیں ہے کیا، لیکن رانی بات ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن سجاد سے کہنے لگی، بیٹا لاہور کی 2 ٹکٹ لے آنا، فلائٹ سے ہم لاہور جائیں گے۔ سجاد نے پوچھا، ماما لاہور کون ہے ہمارا؟ رانی نے جو پیار سے کہا، بتاؤں گی چلو تو صحیح۔ کراچی سے لاہور کی فلائٹ لے کر وہ لاہور پہنچے۔ رانی بہت خوش تھی، آج مما بابا سے ملواؤں گی۔ اپنے گاؤں پہنچی، رینٹ کی گاڑی لے کر گھر کے سامنے آئی۔ کچے سے مکان پکا ہو چکا تھا۔ دروازے پر دستخط دی، ایک نوجوان لڑکی باہر آئی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ لڑکی کا چہرہ بالکل بابا کے جیسا تھا۔ رانی مسکرائی، بیٹی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اقبال رانی کا بھائی تھا۔ وہ لڑکی بولی، اقبال تو میرے بابا کا نام ہے، بابا گھر نہیں ہے، ابھی آپ اندر آ جائیں۔ رانی گھر میں داخل ہوئی، سجاد ساتھ تھا۔ بھابھی تو نہ پہچان سکی، لیکن بڑی بہن جس کے شوہر نے الزام لگایا تھا رانی پہ، وہ کمرے سے باہر آئی۔ بوڑھی ہو چکی تھی، رانی کو دیکھ کر ساکت ہو گئی، چیخ کر رونے لگی۔ جلی میری بہن دوڑتے ہوئے رانی کے گلے سے آ لگی۔ جلی تم زندہ ہو؟ وہ رانی کا منہ چومنے لگی۔ بھابھی بچوں سب کو بتانے لگی، میری بہن ہے یہ جلی۔ اتنے میں بھائی بھی آ گیا۔ بھائی نے جلی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بہن معاف کر دینا مجھے۔ تمہاری شادی کے بعد ہم کو بابا نے نہیں بتایا تھا۔ تمہاری شادی کہاں کس شہر کی تھی؟ رانی نے آنسو صاف کیے پوچھا، اماں ابا کہاں ہیں؟ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، تمہارے غم میں اماں بہت روتی تھی، وہ تمہاری شادی کے 1 سال بعد فوت ہو گئی، اور ابا بھائی کی شادی کے کچھ دن بعد۔ رانی نے انہیں اپنے بیٹے سجاد کا تعارف کروایا۔ میرا بیٹا سجاد جج ہے۔ سب بیٹے کی طرف دیکھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے۔ بڑی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، جلی میرا شوہر غلط تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اس نے الزام لگایا تھا تم پہ، مجھے طلاق تھی، اس نے بیٹی اس نے رکھ لی اور بیٹا میں نے۔ جلی نے حوصلہ دیا، بہن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دکھ سکھ کی باتیں کرتی رہی دونوں بہنیں۔ رانی نے امرین کا پوچھا تو بہن نے بتایا، امرین کو کینسر ہو چکا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے بیچاری، اللہ سے دعا ہے کہ اس سے اچھا وہ مر جائے۔ رانی امرین سے ملنے گئی، امرین ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی۔ رانی کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ رانی نے ماتھے پہ بوسہ کیا، بہن اللہ تمہاری تکلیف کم کرے، میں نے تم کو معاف کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، سجاد نے کہا، ماما مجھے کل واپس جانا ہے، آپ رک جائیں چاہے کچھ دن، مجھے عدالت میں کچھ اہم کیس سننے ہیں۔ سب جلی کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، قسمت بنانے والا اللہ ہے، سارے سودے نیچتوں کے ہوتے ہیں۔ جلی نے ہر درد میں اللہ کو نہ بلایا تھا۔ پورا گاؤں جلی کی قسمت اور بیٹے کی تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ وہی جلی تھی جس پہ لوگ تھوک رہے تھے۔ بیٹا واپس گھر چلا گیا۔ رانی نے بولا، بیٹا سب نوکروں کو تنخواہ دے دینا اور میری آج سے 5 دن بعد کی ٹکٹ کروا دینا۔ سب جلی کی قسمت پہ حیران تھے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایک خوبصورت سا کمنٹس کیجیے۔ اللہ حافظ۔